वबरकातुहू। कैसे हैं जनाब? अल्लाह ताला के एहसान है। क्या नाम था आपका? नाम मैं भूल गया आपका। अभी तो 2 दफा गुफ्तगू हो चुकी है हमारी, आप फिर भी नाम भूल गए। मजहब चाहते हैं नाम भूल जाते हैं। उमर आप इतनी हैदरी अहम नाम। शख्सियत हैं। क्या नाम है? उमर। तो उमर साहब पिछले हफ्ते आप आए थे, उससे पहले भी एक दफा आए थे। तो मैंने आपसे पिछली दफा उससे पहली दफा वादा किया था कि आपको टाइम दूंगा। पिछले दफा मैंने आपको फुल टाइम दिया, लेकिन आपने हमारे नरमी का गलत फायदा उठाया और मुझे बात नहीं करने दिया और मेरी बात को बार बार काटा है। तो इस दफा आपसे इस्तिदा यही है, मेरी ख्वाहिश यही है कि आप एक मौजू का इंतखाब करें, उसी मौजू पर बात करें। और मेरी बात को अगर आपने एक दफा काटा तो मैं बर्दाश्त करूंगा, 2 दफा, 3 दफा अगर आपने काट दिया तो मैं आपको यहां से नॉकआउट कर दूंगा। क्योंकि हमें भी दिक्कत होती है बात करने की और नाज़रीन को भी दिक्कत होती है, वो नहीं सुन पाते। अगर 2 आदमी आपस में बात कर रहे हैं ना, वो एक दूसरे पे की बात को काट रहे हैं, उनको नहीं सुनाई देती कि वो क्या कह रहे हैं। पिछली दफा मैंने आपको बहुत समझाया, आपने समझे नहीं और आपने शायद, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैंने आपको वादा दिया था कि मैं आपको टाइम दूंगा, लेकिन इस दफा ये वादा तो नहीं है। इस दफा आपको मैंने खबरदार किया कि भाई अगर आपने ये अदब का और रियायत का ये तरीक़ेकार छोड़ दिया तो मैं आपसे माजरत करता हूं, मैं आपसे गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा। मैं उस शख्स से गुफ्तगू कर सकूंगा जो मेरी बात को सुनता है। बस ये मेरी आपसे अर्ज है। बिस्मिल्लाह करें। तो आप भी बोलने का हमें वक्त देंगे पूरा, और इतनी बात करेंगे जितनी पूछी जाए, और थोड़े थोड़े वक्त में हम बात करें ताकि कोई नतीजा भी निकले बात का और समझ भी आए। तो ऐसा ना हो कि आप जो है वो लंबी मजलिस शुरू कर दें और दूसरा बंदा बैठ के अपना टाइम जाया करता रहे। तो अगर मुख्तसर बात होगी तो बेहतर होगा। मैं भी, आप भी अदब एहतराम के दायरे में रहेंगे तो मैं भी क्यों नहीं रहूंगा। और आप अपनी पिछली गुफ्तगू उठा के देखें कि आपने किस तरीके से जुबान तेश में आ गया। आपने तो इखलाक किया, आपने सब हर चीज का दामन छोड़ दिया, लेकिन मैं फिर भी आपको कितने आराम से, प्यार मोहब्बत से गुफ्तगू की आपके साथ। मुझे याद है कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कहता था कि मेरी बात, और आप मुझे कहते हैं कि आप तेज में आकर, जी हाँ, मुझे अजियत हुआ आपकी बातों से, क्योंकि एक बेअदब आदमी के साथ जिसके सामने आप हाथ जोड़ के कहते हैं कि मेरी बात सुनो, वो आपकी बात नहीं सुन रहा, आपकी बात काट रहा है। तो ये मेरी गलती, वाकई मेरी गलती थी कि मैंने आपके सामने हाथ जोड़ा। मुझे उसी वक्त आपको काट देना चाहिए, ठीक है ना। एक शख्स अगर वो सवाल करता है फिर वो कहता है कि तुम इस सवाल का जवाब ना दो, उसकी अपनी मर्जी की जवाब दे दो, फिर उससे बात नहीं हो सकता। भाई अगर आप सवाल करते हैं वो मेरी मर्जी है, जिस अंदाज से मैं जवाब दूं उस जवाब के लिए मुझे मुकदमे की जरूरत है, मैं तमहीद की जरूरत है, मैं मुकदमा तमहीद बयान करूं, फिर उसको नुक्ते की तरफ आ जाऊं, ये मेरी मर्जी है। ये अगर आप इस बात को नहीं समझते, इस बात को कबूल नहीं करते, तो अभी से आप गुफ्तगू ना करें मेरे साथ। मैं अपनी मर्जी से जवाब दूंगा, अपने इल्म के मुताबिक जवाब दूंगा। और अगर किसी सवाल के लिए मुझे तमहीद पेश करने की जरूरत हो तो वो मैं पेश करूंगा, और आपको काटने की और मुझे सिखाने की आपको इजाजत नहीं है कि आपकी मर्जी से मैं जवाब दूं, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, आप अपनी मर्जी से जवाब दें, अपने तरीके से दें, लेकिन आप अपने ज़हन में ये बना लें कि ये बेअदबी कर रहा है। तो हम भी तो यही सोचते हैं कि आप बेअदबी करते हैं, आप सहाबा किराम की बेअदबी करते हैं, आप अहले बैत अतहार की बेअदबी करते हैं, आप अल्लाह और कुरान की बेअदबी करते हैं, लेकिन हम उसके बावजूद सुनते हैं। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ आपको अगर कुछ थोड़ी सी बात, वो भी आपके तल्ख जुमलों के बदले में जब हम थोड़ी सी बात करते हैं तो आप कहते हैं बेअदबी होगी। तो आप नहीं बेअदबी करते। आपने किसको छोड़ा आज तक? कौन है कि जिसको आपने दीन इस्लाम की बुनियादी शख्सियात हो या दीन इस्लाम के शायर हो, हर एक पे आपने बात की है और बेअदबी की है उनकी। तो आप हमें कहते हैं कि हम बेअदब हैं, तो आपने किसको छोड़ा है? यारी साहब, आपके सवाल का जवाब है कि मैंने किसको छोड़ा है। मैंने आपके अइम्मा के मुताल्लिक़, आपके बुजुर्गों के मुताल्लिक़ मैंने वही जुमले कहे हैं जो आपके कुतुब में मौजूद है, और इसीलिए आप लोग बेजवाब और बेबस और जवाब नहीं दे सकते। अगर मैंने अबू बकर के मुताल्लिक़, अबू बकर या उमर या आयशा के मुताल्लिक़ ऐसी बात कही है, ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले कहे जो आपके कुतुब में नहीं है, तो मुझे दिखाओ। अगर आपके कुतुब में सही असानीद के साथ उनके ऐसी बातें हैं जिनको आप उनको गाली समझते हो, तो ये मेरा कसूर नहीं है, उन शख्सियात का कसूर है, उन शख्सियात का कसूर है जिनसे ये बातें सादिर हुई हैं, जिन्होंने ऐसे किरदार किए हैं जो आपके कुतुब में मौजूद है, उनसे लड़ो। अब आपका जुमला कि मैंने अल्लाह और रसूल और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन की, उसका मैं जवाब नहीं देता, क्योंकि जवाब के लायक ही नहीं है। जहां तक आपकी शख्सियत का ताल्लुक है उसका जवाब मैं दे। अभी आप बिस्मिल्लाह करें, किस मौजू पे बात करना चाहते हैं, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पहली बात तो यह कि अहले बैत अतहार हों या सहाबा इकराम हों, ये सारी हमारी शख्सियात हैं, ठीक है। हम इनका दिफा भी करते हैं और हम इन पे कोई जुमला, कोई हल्का सा जुमला बोलना भी अपने लिए ईमान से निकलना तसव्वुर करते हैं उसको। हम उन पे कोई लफ्ज बोल ही नहीं सकते। हम मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम नहीं बोलते। लेकिन आप तो हर कुछ बोलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको तो इस्लाम की परवाह नहीं है। मेरा आज का सवाल तो यही है, चूंकि आपका गदीर गुजरा है, आपने ईद मनाई होगी। इससे पहले कि आप गदीर का जिक्र करें, मैं आप इस जुमले का जवाब दूं कि आपने कहा कि अहले बैत अलैहिस्सलाम और सहाबा हमारी शख्सियात हैं, आपको इस्लाम का परवाह भी नहीं है।
جی ہاں، آپ کی بات یہ ہے کہ دیکھیں اہل بیت طاہرین علیہم السلام مطہر ہیں، اہل بیت طاہرین علیہم السلام عدل قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طرح جس طرح قرآن کی اتباع لازم ہے، اہل بیت علیہ السلام کی اتباع صحابہ پر لازم ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور پوری امت کو غلام بنا دیا اہل بیت علیہ السلام کا، کہ ان کی اتباع اور ان کی نوکری اور ان کی طاعت آپ پر واجب ہے. اور جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے، صحابہ کے متعلق عرض ہم نے کیا، صحابہ نے اگر اچھے کام کیا تو ہمارے سرانکوں پر ان سے محبت کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کی تعریف کرنا، اس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو ایمان سمجھتے ہیں، اللہ سے تقرب لیتے ہیں اس بات. لیکن اگر صحابہ نے غلط کام کیا اور وہ قرآن اور سنت میں موجود ہیں اور آپ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے کہ آپ نے سب جزیرۃ العرب میں جتنے لوگ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی سب کی ملاقات ہوئی تھی پیغمبر سے، اسلام بھی لائے تھے، کافر تو کوئی نہیں بچا تھا اس زمانے میں. آپ نے ان سب کو تنقید سے بالاتر بنا دیا، ان کی کوئی نقد نہیں ہو سکتی. یہ تو سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کیسے کیسے کام کیے دنیا میں. تو یہ آپ کی اپنی مجبوری ہے. اب غدیر کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ. جی میں غدیر کے متعلق بھی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ اکرام جو ہیں ان کی اطاعت واجب ہے، صحیح ہے نا، لیکن ہمارے اور آپ کے جو والدین ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں یا ہمارے جو اہم شخصیات ہیں ان کی اطاعت تو ہمارے اوپر واجب نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے ہلکے جملے نہیں بولتے، ان کے لیے کوئی تنقید، تکفیر، اعانت اس طرح کے جملے نہیں بولتے، کیونکہ وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے بڑے ہیں اور ہمارے ماں باپ ہیں. آپ اتنی حیثیت بھی ان کو نہیں دیتے جو صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے لیے اپنا جان مال سب کچھ لٹایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر موقع پر کھڑے رہے. اسلام آخر لوگوں کی بنیاد پہ آگے چلا ہے. حضور علیہ السلام نے لوگوں پہ محنت کی اور ان لوگوں نے آگے اس اسلام کو پھیلایا. حضور کے شاگرد تیار ہوئے. ان شاگردوں کو آپ نالائق کہہ رہے ہیں. وہ صحابہ اکرام جو حضور کے مرید ہیں، آپ ان مریدوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہی نہیں نکلے. تو یہ تو صراحتاً وضاحتاً آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تنقید کر رہے ہیں کہ حضور پیر کامل نہیں تھے اور حضور استاد کامل نہیں تھے. حالانکہ انما بعثت معلما، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کے بھیجا ہے. آپ ایک استاد کو ہی ناکام ثابت کر رہے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام نعوذ باللہ وہ راستے سے ہٹ گئے تھے یا انہوں نے ظلم کیا تھا، انہوں نے جبر کیا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا بھی نہیں سکھا کے جا سکے کہ وہ اہل بیت اطہار یا دین اسلام کے ساتھ کچھ مخلص ہو سکتے؟ یہ تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ڈائریکٹ آپ کا اٹیک ہے. اسی وجہ سے ہم جو تکفیر کرتے ہیں شیعہ کی، اس میں بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام پر نہیں بلکہ صحابہ اکرام کی آڑ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین، رب کی توہین، قرآن کی توہین کرتے ہیں کہ قرآن نے ان کی تربیت ہی نہیں کی. اللہ کے رسول نے قرآن کے ذریعے سے تربیت کی لیکن ان کی تربیت نہیں ہو سکی. اسی وجہ سے ہم شیعہ کے تکفیر کے قائل ہیں. یہی بنیادی وجہ ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈائریکٹ ان پر جو ہے وہ ہٹ کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم کی اتنی آیات مبارکہ جو صحابہ اکرام کے متعلق ہیں وہ ساری کی ساری، اس میں سے کوئی ایک صحابی بھی اس کا استثناء نہیں ہے. کہا جائے کہ حضرت ابوبکر اور عمر ان کی شخصیات ہی بلند اور برتر ہیں، اعلیٰ ہیں، بالا ہیں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود ان کے ساتھ رہ کر ان کی عمارت میں کام کیا، ان کے ساتھ رہے. وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے راستے سے بھٹک سکتے ہیں جب حضرت علی المرتضیٰ بھی انہی کے ساتھ تھے؟ خاندان نبوت کے چشم و چراغ سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار بھی ان کے ساتھ تھے، ان کی پشت پر تھے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب اسی تسلسل کو میں غدیر خم کے ساتھ ملاتا ہوں. حضور علیہ السلام غدیر خم پہ آنے سے پہلے اپنے باتوں کا جواب سن لیں میرے بھائی. اگر دیکھو عزیزو، اگر جھوٹ دلیل ہونا تو دنیا میں کوئی باطل ہے ہی نہیں. آپ بھی ادعا کر سکتے ہیں کہ آپ کنگ چارلز کی جگہ آپ کنگ آف انگلینڈ. اگر جھوٹ دلیل ہو بھائی، یہ ادعا کرنا کہ رسول پاک صلی اللہ، اور یہ ادعا کرنا کہ اگر صحابہ نے غلط بات کی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان، یہ کب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت، صحابہ کی عصمت کی دلیل ہے؟ صحابہ کب سے معصوم بنے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے خطا، وہ گناہ نہیں کر سکتے، وہ بدعت نہیں کر سکتے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی کتاب بخاری پڑھو تھا، تم بخاری کیوں نہیں پڑھتے اپنی کتاب؟ سن لو ابھی میری بات نہ کاٹو، میری بات نہ کاٹو، سن لو میں بات کروں. میں نے آپ کی بہت بات برداشت کیا ہے، میں نے آپ کی بات برداشت کی، آپ نے پھر شروع کیا. آپ کا ایک اسٹرائک مل گیا، آپ نے میری بات کاٹی ہے. 3 اسٹرائک ہو گئے تو آپ یہاں سے گئے. تو اپنی کتاب پڑھو اس بخاری. آپ کہتے ہو نا صحابہ، 2 اسٹرائک ہو گیا. شیعہ صحابہ کو، پلیز سن لو بھائی، شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، اس لیے ہم صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں. تو تم سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر کرو. یہ صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی 2001 میں چھپی ہے. آپ لوگوں کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں ہے. باب فی
باب فی الحوض کتاب الرقاق صفحہ نمبر 1167 باب فی الحوض صفحہ نمبر حدیث نمبر 6576 عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا فراتکم علی الحوض میں آپ سب سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ آپ میں سے کچھ جو مجلس میں بیٹھے ہیں لوگ میرے پاس لائے جائیں گے ثم لَيُخْتَلَجَنَّ دُونِي پھر وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے میں کہوں گا یا رب اصحابی میں کہوں گا یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں یہ میرے اصحاب ہیں حوض کوثر سے کیوں دور کیے جا رہے ہیں جہنم کیوں لیے جا رہے ہیں فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک کہا جائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے دین میں کیا نئی بدعتیں داخل کی ہیں دین میں نئی بدعتیں داخل کی آپ نے جو کہا نا کہ شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد میرے صحابہ دین میں بدعتیں داخل کیے جائیں گے اسی لیے جہنمی بن جائیں گے یہ حدیث یہ کوئی شاذ حدیث نہیں ہے کوئی فرد حدیث نہیں ہے یہ حدیث متواتر ہے آپ کے کتب میں حدیث ارتداد الصحابہ اس کے بعد اگلے والے صفحے میں دیکھو انس روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیردن علی اناس من اصحابی بہت سارے میرے صحابہ میرے پاس حوض کوثر پہ لائے جائیں گے حتی اذا عرفتهم اختلجوا دونی جب میں ان کو پہچان جاؤں گا کہ یہ تو فلان ابن فلان ہے یہ فلان ابن فلان ہے وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے فاقول اصحابی فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک ندا آئے گا رب العزت کے بارگاہ سے کہ انہوں نے تیرے بعد دین میں کتنی بڑی بدعتیں داخل کی ہیں اور بدعتی والا جہنمی ہوتا ہے بدعتی کافر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کہتے ہو نا کہ صحابہ کو شیعہ کہتے ہیں تو جا کے پہلے تم جو صحابہ کو برا کہتا ہے نا وہ کافر ہوتا ہے تو جا کے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تصفیہ کرو تم کہتے ہو کہ اگر انہوں نے صحابہ کو برا کہا تو اس کا مطلب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت نہیں کی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کتنے آئے انہوں نے اپنے اقوام کی تربیت کی قوم نے اگر نہیں مانی تو اس میں نبی کا کوئی قصور ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری قوم غرق ہو گئی سوائے کچھ کے پورا کتنے 1000 سال سے زیادہ تبلیغ کرتے رہے معجزات دکھاتے رہے وحی دکھاتے رہے جب قوم نہیں سدھرتی اس میں ان کا قصور نہیں ہے نوح علیہ السلام کا قصور نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ میرے بعد میری اہل بیت علیہ السلام کی طاعت کرو تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ ان کی طاعت کرنے کے بجائے انہوں نے کہا ہم خود امام ہیں حالانکہ ان کو کسی نے امام نہیں بنایا تھا نہ اللہ نے نہ رسول نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام بنایا تھا امام نہیں بنایا تھا ان کو غلام بنایا تھا آل محمد علیہ السلام کا اور انہوں نے کہا ہم امام ہیں تو انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں یہ آپ کی کتب سے ثابت ہے الحمدللہ رب العالمین تو یہ نہ کہنا کہ صحابہ کو اگر صحابہ کی کیوں آپ تکریم نہیں کرتے سب اگر تکریم واجب ہوتا نا پیغمبروں کو جہنمی اس طرح نہیں بناتے اب آپ کہتے ہیں نا قرآن میں آیات ہیں اس میں کسی صحابی کا استثناء نہیں ہے وہ سب وہ آیات جو مدح کے لیے ہیں اس میں عموم نہیں ہے اس میں صرف مومن صحابہ ہیں وہ صرف مومن مخلص صحابہ کے منافق صحابہ کے لیے نہیں ہے وہ آیات کسی بھی آیت جس میں مدح ہے اس میں منافق سرے سے شامل ہی نہیں ہے اس میں صرف مومن صحابہ کی بات ہو رہی ہے ان کے عموم سے آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ فلان صحابہ کی پس قرآن مجید میں تعریف ہے صرف صحبت کی وجہ صرف صحبت اب اور پھر آپ کے جملے کہ یہ لوگ ہر مشکل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو خیبر سے کون بھاگا تھا احد سے کون بھاگا تھا حنین سے کون بھاگے تھے مشکل میں تھے یہاں مشکل میں تھے سبحان اللہ آپ کی بات آپ غدیر کے متعلق بات کرنا ہے تو بات کرو کیوں میں آپ کو ابھی ٹائمر لگا دوں گا نا کیونکہ آپ کا ٹائم انلمیٹڈ نہیں ہے بھائی دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں کتنا ٹائم ہے میرا ٹائمر آن نہیں آ رہا بھائی آپ کی جو ہے نا چانس بن گیا ٹائمر آن نہیں آ رہا چلو آپ بات کریں کتنا ٹائم چاہیے آپ مجھے بات کریں بتائیں 5 منٹ کافی آپ کے لیے غدیر کے متعلق 2-3 گھنٹے دے دیں 2-3 گھنٹے دے دیں نہیں 2-3 گھنٹے نہیں ہے آپ کتنا ٹائم آپ کو چاہیے 10-15 منٹ تو ہونے چاہیے نا 10 نہیں میں دے سکتے آپ کو 8 منٹ بات کرنا 20 منٹ 10 منٹ بات کرنا چل 10 منٹ بات ٹائمر آ جاتا تو اچھا تھا لیکن ٹائمر آن نہیں ہو رہا چلے 10 آپ اپنے پاس گھڑی پہ دیکھ لینا اوکے بسم اللہ ابھی 12:21 ہے نا میرے بسم اللہ کیا ہے صحیح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وکلا وعد اللہ الحسنى صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار آیات صحابہ اکرام کی شان میں نازل فرمائی اور آپ نے کہا وہ خصوصاً ہے وہ خصوصی ہے اس میں عموم نہیں ہے حالانکہ وہ عمومی آیات ہیں آپ نے بالکل کس بیانی کی جھوٹ بولا رضی اللہ عنہ غدیر پہ بات نہیں کرنی سنیں میں غدیر پہ بات کر رہا ہوں لیکن میں آپ کی باتوں کا جواب تو دوں گا جو آپ نے کہا صحابہ اکرام کی آپ تکفیر کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کا جواب نہ دیا جائے آپ نے سراسر زیادتی کی آپ نے غلط بیانی کی آپ نے کس بیانی کی اور آپ نے قرآن کریم میں تحریف کی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنى یہ سب صحابہ کے بارے میں ہے اور صحابہ ہوتے ہی وہ ہیں جو منافق نہ ہو جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہے جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہے علیاری صاحب اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا بھی پڑھ لیں اگر آپ نے غدیر پہ بات کرنا ہی نہیں نا آپ نے کہا تو مجھے ٹائم دے دے میں غدیر پہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ صحابہ مجھے غدیر پہ بات کرنا ہے لیکن آپ کی باتوں کا جواب دے کر آپ کی باتوں کا میں 2 منٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں میں آپ کی ساری باتیں کو مانوں گا دیکھو میں آپ کی ساری باتوں کو مانوں گا
استدلال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ صحابہ ان لوگوں کے لیے جو دین میں بدعت داخل کریں گے, انہی کے اصحاب میں سے ہوں گے, ان کو جانتے بھی ہیں, اہل مجلس میں سے, ان کے لیے اگر آپ کہتے ہیں صرف منافقین صحابہ نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں تو ان پہ لفظ صحابہ کیوں استعمال کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ لفظ صحابہ ان کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے لفظ صحابہ نہیں استعمال کیا. وہاں پہ جو ہے وہ صاحب کے معنی میں ہے. وہاں پہ منافق بھی حضور کی مجلس میں آیا کرتے تھے اور عام ہر قسم کا بندہ آیا کرتا تھا حضور کی مجلس میں, اور ان کے لیے صاحب استعمال ہوا ہے. آپ اگر عربی کا الف با بھی جانتے ہیں تو صاحب کا آپ کو پتا ہوگا کہ صاحب آپ کے ساتھ اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی بیٹھتا ہے اس کو بھی آپ صاحب کہہ سکتے, آپ کے ساتھ بیٹھنے والا وہ صاحب ہی کہلاتا ہے. تو حضور علیہ السلام کی مجلس میں منافق بھی آتے تھے تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ استعمال کیا, اور ان کے لیے کہا کہ یہ جو لوگ منافق ہے ان کے لیے حضور علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ بھی ہے. ورنہ صحابہ اکرام کے متعلق کیا ہے, حضور علیہ سنیں ختم نہیں, حضور علیہ السلام کے صحابہ کے لیے ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان کے مجلس میں منافق بات تو پوری آپ بات کیوں کاٹتے ہیں, آپ بات کیوں, حضور کے صحابہ اور خلفائے راشدین کے لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین. صحابہ کے جو خلفاء ہوں گے وہ جو کام کریں گے وہ سنت ہے, وہ ایسے ہی سنت ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت ابو بکر نے جو کام کیا, حضرت عمر نے, عثمان نے, حضرت علی نے جو کام کیے, جو سنتیں جاری کی, وہ اسی طرح سے سنت ہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ سنت کہلاتا ہے. اسی طرح یہ بھی سنت ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ اکرام کی پیروی کرنا, اور صحابہ میں صرف چند صحابہ نہیں ہے, صحابہ میں اہل بیت اور صحابہ, جب ہم صحابہ کا لفظ بولتے ہیں تو اہل بیت بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور صحابہ بھی شامل ہوتے ہیں, خلفائے راشدین بھی شامل ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحابہ یہ کبھی بھی منافق بھی نہیں ہو سکتے اور کبھی بھی بدعتی بھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ اگر کوئی نیا کام ایجاد بھی کرتے ہیں تو یہ سنت ہی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرما رہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہر کام وہ سنت ہے, وہ قطعاً بدعت ہو ہی نہیں سکا. یہ آپ کی جہالت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ حضرت ابوبکر, عمر, عثمان کے کام کو, حضرت علی کے کام کو ایک بدعت کام کہہ رہے ہیں. کیا حضرت علی نے جو کام کیے وہ بدعت ہے؟ کیا حضرت حسن نے جو کام کیے وہ بدعت ہے؟ کیا حضرت حسین نے وہ کام جو حضور کے بعد کیے وہ بدعت ہے؟ نہیں, قطعاً نہیں, کیونکہ یہ خود خلفائے راشدین ہیں, یہ صحابہ ہیں, یہ جو کام کریں گے یہ سنت ہی کہلائے گا. اس کے بعد غدیر خم پہ آپ وہاں جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو غدیر خم کے مقام پر ہاتھ بلند کر کے کیا کہا؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ. ٹھیک ہے, ایک منٹ کے لیے میں ساری چیزوں کو دائیں بائیں سب کو پیچھے چھوڑ کے اس کو سب بالکل صحیح مان کے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا. ایک منٹ کے لیے بالکل اس کو تسلیم کرتے ہیں, آپ کے عقیدے کے مطابق اس کو مان لیتے ہیں. حضرت علی کا ہاتھ بلند ہو گیا, حضور نے حضرت علی کو کیا دے دی؟ امامت دے دی. ٹھیک ہے, آپ کے عقیدے کے مطابق امامت, خلافت یہ سب حضرت علی کو مل گئی. اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت, امامت اللہ نے حضور کو بتایا ہوگا, ظاہر ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, نبی وہی بولتا ہے جو اللہ اس کو حکم دیتا ہے. اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر سب صحابہ کے سامنے ان کو امام بنا دیا. ٹھیک ہے, صحابہ اکرام کو تو باقیوں کو سمجھ نہیں آئی, لیکن حضرت علی کو تو پتہ چل گیا کہ ان کو امام بنا دیا. اب ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا حکم میری طرف متوجہ ہو گیا, تو پھر میرا آپ سے جو سب سے بڑا اہم سوال ہے, اور میں چاہوں گا کہ میرا ٹائم ختم ہو اور اس کے بعد آنے والے بھی آپ سے یہی سوال پوچھیں اور آپ اس کا جواب بھاگنے کے بجائے آپ دے کے جائیں آج, کہ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد ان کی یہ ذمہ داری بنتی تھی, اب وہ خلافت کے مسئلے کو سنبھالتے, امامت کے مسئلے کو سنبھالتے, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو عطا کر دیا تھا. اب کس بات کا ڈر, خوف یا کس بات کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے خلافت کے مسئلے کو نہیں سنبھالا, امامت کے مسئلے کو نہیں سنبھالا, بلکہ اس کے بجائے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بیعت بھی کر لی. 6 مہینے بعد آپ کہتے ہیں 6 مہینے بعد کی, چلے مان لیا 6 مہینے بعد, لیکن بیعت بھی کی, اور پھر بیعت کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی کی, اور سیدنا عثمان کی بیعت بھی کی. ان سب کے ساتھ وہ مشیر رہے, باقاعدہ طور پہ ان کو مشورے دیتے رہے, باقاعدہ طور پر وہ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو, اللہ تعالیٰ کے حکم کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی, اور انہوں نے آپ کے بقول, کیونکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ لشکر نہیں تھا, لوگ ساتھ نہیں تھے, اس لیے انہوں نے چھپا دیا, کمپرومائز کر دیا. کیا علی المرتضیٰ شیر خدا, امام معصوم, مشکل کشا, وہ ڈر گیا, اس نے کمپرومائز کر لیا؟ نعوذ باللہ من
ذالک, سوچ بھی نہیں سکتے ہم. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اہل تشیع نہ صرف حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, بلکہ یہ حضرت علی کے بھی منکر اور ان کی توہین کرنے والے ہیں. یہ حضرت علی پر بھی الزام تراشیاں کرنے والے ہیں. اہل تشیع حضرت علی کو بھی منکر رسول سمجھتے ہیں اور اللہ کے باتوں سے ہٹا ہوا سمجھتے ہیں. اگر نہیں سمجھتے تو قرآن کے اس حکم کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد حضرت علی نے کیوں نہیں کیا, کیوں امامت و خلافت کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا؟ اگر نہیں لیا تو یہ ان پر سب سے بڑا اہم سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے 3 خلافتوں میں کیسے کمپرومائز کر لیا. سب سے اہم بات یہیں پہ بات, آپ اس کی جو بھی جسٹیفیکیشن دیں گے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن جو بھی ہوا حضرت علی نے ایک مرتبہ بھی کوئی اس انداز میں جوابی کارروائی نہیں کی یا کوئی اس انداز میں آواز نہیں اٹھائی اپنی خلافت امامت کے لیے کہ جس سے لگتا ہو کہ واقعی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پر جو ذمہ داری دی تھی انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا. میں آپ سے یہ کہتا ہوں اگر کسی پر دنیا کی چھوٹی سی ذمہ داری دی گئی ہو وہ بھی کسی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. وہ کہے گا کہ میرے کسی بڑے نے مجھے وصیت کی, مجھے میرے باپ نے, مجھے میرے دادے نے یہ ذمہ داری سونپی ہے, لہٰذا میں اس کو پورا کروں گا میری جان چلی جائے. ہم تو شہر خدا کو شہر خدا علی المرتضیٰ کہتے ہی اس وجہ سے ہیں. اور آپ کے عقیدے کے نزدیک مشکل کشا بھی ہیں, آپ کے عقیدے کے نزدیک امام معصوم بھی ہیں. پھر امام معصوم کے متعلق ملا باقر مجلسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام کا کام یہ ہے کہ وہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ مظلوموں کے غموں کا مداوع کرتا ہے, مظلوموں کو ظلم سے نکالتا ہے, وہ حق کو عیاں کرتا ہے اور باطل کو وہ کیا کرتا ہے, باطل کو پیچھے کر کے حق کو غالب کرتا ہے. تو اب یہاں پر امام معصوم نے آپ کے نزدیک وہ امام معصوم بھی ہے, مشکل کشا بھی ہے. مشکل کشا کا مطلب کہ ان کو تو وہ تو مشکل دوسروں کی دور کرتے ہیں, وہ خود کیسے مشکل میں پڑھ کے اور خوف کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے یا ان چیزوں کی وجہ سے انہوں نے کمپرومائز کر لیا. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پچھلے ایک جملہ کہا کہ صحابہ اکرام بھاگ گئے تھے عہد سے, صحابہ اکرام بھاگ گئے تھے میدانوں میں سے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے 12 امام جو آپ نے نمبر وائز لگائے ہوئے, کیا وہ سارے کے سارے ڈر کے وہ نہیں بھاگے ہوئے؟ چینج نہ کریں, موضوع چینج نہ کریں بھائی. میرا وہی موضوع ہے. فرار صحابہ اور ہے, فرار صحابہ اور ہے, غدیر اور ہے. آپ کے دل میں جتنے موضوعات ہیں آپ اس کو نہیں لا سکتے. آپ کے 10 منٹ بھی ختم ہو گئے. نہیں ختم نہیں ہوئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے 12ویں امام ابھی تک چھپے ہوئے ہیں لیکن آپ ان کے کوئی بات نہیں کرتے. آپ صحابہ کی بات کر رہے ہیں. دین یہ اور موضوع ہے. غیبت اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کو اصول آتے ہیں مناظرے کے بات کرنے کے, تو آپ کو جب آپ ایک موضوع کہتے ہیں کہ میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں نا, اس کے لیے مجھے 10 منٹ دے دیں, تو آپ مختلف موضوعات کو لا کر ان سب پہ اعتراض نہیں کر سکتے. آپ ایک موضوع کو آپ نے چنا ہے اسی پہ بات کریں, اسی پہ بات کریں, دوسرے پہ نہ جائیں. بس ختم ہے, وہ آپ کا ٹائم بھی ختم, آپ کا ٹائم بھی ختم. 10 منٹ بھی زیادہ بات کی آپ نے. نہیں 10 منٹ ابھی نہیں ہوئے, میرے پاس بھی یہ سامنے لگا ہوا ہے. کدھر 10 منٹ ہوئے؟ غدیر خم سے ہی یہ متعلق ہے. غدیر خم سے پہلا امام آپ کے بنے نا. پہلے امام سے لے کر میں بات کو ختم کر رہا ہوں, میں نے کنکلوڈ کیا بات کو کہ پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک کس امام نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے؟ آپ بتائیں. انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا ہی نہیں کیا. انہوں نے قرآن ہم تک پہنچایا ہی نہیں, حدیث ہم تک نہیں پہنچائی, اپنا منصب بھی انہوں نے ذمہ داری سنبھالی نہیں. تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ اور سوال ہے بھائی, یہ اور سوال ہے. میں کے متعلق نہیں ہے. پلیز غدیر خم سے ریلیٹڈ ہے. یہ آپ میری باتوں کے درمیان بول رہے ہیں, میری بات پوری ہونے دیں. آپ کی ٹائم ختم ہے, آپ کا ٹائم ختم ہے بھائی. وہ آپ بول کے کر رہے ہیں نا. 12 اماموں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. 12 اماموں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. آج بھی 12ویں امام آپ کی جہالت کے باوجود آپ کے سارے کفر, ظلم, شرک, نفاق, بدعتوں کے باوجود بھی آپ کے 12ویں امام آج نہیں آ رہے. تو یہ سب سے بڑا آپ پہ سوال ہے کہ 12 اماموں نے اپنے آج تک حضرت علی سے لے کے آج تک انہوں نے اپنی ذمہ داری کو کیسے پورا کیا؟ آج تک انہوں نے کیا ہی نہیں. اور پھر ہمارے اوپر سوال کیسے اٹھے گا؟ ابو بکر, عمر, عثمان کو تو آپ مانتے ہی نہیں. وہ تو آپ کے نزدیک مسلمان نہیں, منافق ہیں, بدعتی ہیں, فلاں ہیں. وہ ان کے لیے آپ کے ائمہ نے کیا کیا؟ وہ تو آج تک چھپے ہی رہے. وہ تو انہوں نے تو ساری زندگی غیبت میں گزار دی. موقع ختم ہے بات آپ کی نا, مزید تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں الحمدللہ. سب کچھ ہے لیکن آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا, حالانکہ 10 منٹ نہیں ہوا ابھی. اچھا میرے محترم ناظرین, انہوں نے یہ کہا کہ صحابہ, سب صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں. اللہ کے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے صحیح حدیث آپ کو ان کو دکھائی اور متواتر حدیث بھی دکھائی مقرر کہ ان کے صحابہ جہنم جائیں گے بدعتوں کی وجہ سے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس منافق نے دین میں بدعت داخل صحابہ میں سے؟ آپ مجھے بتانا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات, یہ کہتے ہیں اس میں جو ہیں وہ منافق صحابہ تھے, فلان 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 تھے. ہم بھی کہتے ہیں منافق صحابہ تھے, لیکن یہ کہتے ہیں عام صحابہ منافق نہیں تھے. صحابہ کو کہتے ہی نہیں ہے, منافق صحابی ہوتا ہی نہیں ہے. اب میری باری. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم جھگڑا کرو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں صحابہ سے کہا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے. اب میری بات نہ کاٹیں. لاسٹ وارننگ ہے بھائی,
لیکن پھر لاسٹ وارننگ ہے. آپ منسوخ آپ میری بات آپ میری طرف منسوخ کر کے غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا. میں نے میری طرف منسوخ. اب میری باری ہے. اب آپ نے دیکھیں آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. آپ کو اجازت نہیں ہے مجھے کاٹنے کا. میں نے آپ کو وارننگ بھی دی تھی کہ 3 دفعہ سے مجھے زیادہ کاٹ نہیں سکتے. آپ نے بہت دفعہ کاٹا ہے مجھے. ابھی فی الحال مجھے 3 دفعہ کاٹا. ابھی آپ نے رسول پاک صلی اللہ. اوکے تھینک یو سر. یہی ہے, میں کسی ایسے شخص سے جو مجھے بات نہیں کرنے دیتا میں اسے بات نہیں کر سکتا. میں نے کہا غلط. میں آپ سے بات نہیں کر. آپ مجھے بات کرنے دیں. اوکے آپ کریں. اوکے اس کے بعد دیکھیں اس طرح میں نہیں کرنا چاہتا کہ میں اپنی قول کو توڑ دوں. جب میں نے ان کو وعدہ, میں بہت یعنی بھاری دل کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں, ان کے استدلال سننا چاہتا ہوں, ان کے استدلال رد کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں اپنا بھی پرنسپل نہیں توڑنا. میرا پرنسپل جب یہ ہے کہ میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ میری بات نہ کاٹیں. 3 دفعہ آپ نے کاٹ دیا تو میں آپ کو نکال دوں گا. تو انہوں نے تو کئی دفعہ کاٹ دیا نا. تو اس سے میں معذرت چاہتا ہوں, آپ نے مجھے مجبور کیا. اللہ آپ کا حافظ. میں آپ کا جواب دوں گا. جواب نہیں ہے اس کا مطلب پھر جواب نہیں. تم جو کہہ دو لوگ میرے پاس, کیونکہ میں اپنے پرنسپل کو نہیں توڑنا چاہتا. میں آپ کا جواب دوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ منافق نہیں ہوتے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میرے بعد صحابہ دین میں بدعت داخل کریں گے اور وہ میرے صحابہ ہوں گے, وہ جہنم جائیں گے, اور وہ وہی ہوں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائیں گے, وہ تو مسلمان ہی تھے نا. یہ کفار کی تو بات نہیں ہو رہی ہے. آپ کی خدمت میں جو میں نے بخاری کی حدیث دکھائی ہے, میں چاہتا تھا کہ آپ سے بات کروں میرے بھائی, لیکن عمر صاحب میں آپ سے چاہتا تھا کہ بات کروں, لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی پرنسپل کو لوگوں کے سامنے بار بار توڑ دوں اور کہہ دوں کہ بھائی جو مجھے کاٹتا ہے میں اس کو مزید ٹائم دینے کی میں اس سے بات کروں گا, گفتگو کروں گا. تو یہ میری لیے کمزوری ہوگی اگر ایسا میں کروں. تو آپ نے مجھے مجبور کیا میں آپ سے بات نہ کروں. یہ کتاب ہے بخاری, اس کی کتاب میں نے آپ کو دکھا دیا صحابہ جو بدعت دین میں بدعت داخل کرتے ہیں. میرے محترم احادیث ہم نے آپ کو دکھا دیا. صحیح البخاری, یا رب اصحابی باب الحوض, اے رب میرے صحابہ, انک لا تدری ما احدثوا بعد. یہ کہتے ہیں یہ صحابہ نہیں ہیں, یہ وہی تھے جو بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. انک لا تدری ما احدثوا بعد, تجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں داخل کی ہیں. دین میں انہوں نے بدعتیں داخل کی ہیں. اس کے بعد بہت سارے دوسرے احادیث میں نے دکھا دیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی افراد پہ صحابی کا لفظ کا اطلاق کیا ہے اور ان کو جہنمی بھی کہا. اور یہ وہی افراد تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جاتے تھے. ان کے دل میں ایمان نہیں تھا, اور بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. آپ کے نزدیک تو کسی صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں بدعت داخل ہی نہیں کیا. تو کون تھا جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے لفظی طور پر صحبت بھی پایا ہے, ان کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں, اور ان کے مرنے کے بعد انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. وہ کون ہے؟ آپ مجھے 1-2 کا نام بتاؤ, وہ کون ہے؟ یا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے وہ جھوٹ کہہ رہے تھے, ان کو پتہ نہیں تھا نستجیر باللہ. اگر وہ سچ کہہ رہے تھے تو ایسے افراد تھے جو بظاہر مسلمان بھی, صحبت بھی پایا تھا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد انہوں نے دین میں بدعت داخل بھی کیا. وہ کون تھے لوگ؟ مجھے بتاؤ. تمہارے پاس تو کوئی دلیل تو ہے نہیں ہے کہ صحابہ سب مخلص ہوتے ہیں, سب مومن ہوتے ہیں. ایک اس کی دلیل کہاں؟ کوئی دلیل نہیں. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اگر ابو بکر, عمر, عثمان کی کوئی خلاف, ان کے اسلام کی بات کرو نا, ان کے مسلمانی. میں نے تم کو چیلنج دیا کہ آؤ میرے سامنے مناظرہ کروں کا اسلام ثابت کروں, میں اپنا نام غلام یزید رکھوں گا اور پاکستان آ کے میں مجھے قتل کر دو. تم ان کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے. خلافت تو دور کی بات ہے, جب وہ خلیفہ ہی نہیں ہے تو خلیفہ راشد کیسے بنے؟ جب ان کی خلافت ہی بدعت ہے, ان کی خلافت کی کوئی دلیل ہی نہیں, کوئی نص بھی, کچھ بھی نہیں, تو وہ کیسے خلیفہ راشد بن گئے؟ خلیفہ راشد کون ہے؟ خلیفہ راشد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیت. میرے بعد میری عترت اور میرے اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام, یہ میرے خلیفہ راشد ہے, یہ خلیفہ راشد ہے. علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین, سنت خلفاء راشدین کی پیروی کرو. خلیفہ راشد کا نام رکھنے سے کوئی خلیفہ راشد نہیں بنتا. جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جانشین ہے, میرا خلیفہ راشد ہے, وہ خلیفہ راشد ہے. جس کی خلافت کی شرعی دلیل نہیں ہے, خلافت اس کی بدعت ہے, وہ کیسے؟ وہ خلافت اس کی راشد نہیں ہے, خلافت اس کی ضال ہے, خلافت اس کی باطل ہے, وہ خلیفہ راشد ہی نہیں ہے. اب اس کی انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بولا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے 6 مہینے کے بعد. دیکھو تم کوئی بات بھی کہتے ہو نا, کوئی بات بھی کہتے ہو تو اس کو شیعہ کتب سے ثابت کرو. میں نے کہا ہے کہ بخاری میں لکھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے 6 مہینے کے بعد. وہ میرا عقیدہ نہیں ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بیعت نہیں. آپ کہتے ہو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کے خلاف نماز پڑھی ہے. آپ کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ آپ کو اس بات کو کتب شیعہ سے ثابت کرنا ہوگا. حدیث تو آپ کے پاس ایک نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے مشیر رہے, ان کے خیر خواہ رہے, ان کے ساتھی رہے. ان سب فقرات کو آپ پہلے ثابت کرو. اگر ثابت کرو گے تو ہم قائل ہو جائیں گے کہ ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہے. وہ حدیث کیوں نہیں لاتے پہلے؟ ایسے ادعا کرتے ہو. مجرد ادعا کرنا یہ استدلال نہیں ہے. استدلال یہ ہے کہ تم پہلے دلیل لے کے آؤ. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کیا ابو بکر عمر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, ان کو صحیح سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے
یہ میری کتاب نہیں، آپ لوگوں کی کتاب صحیح مسلم ہے، کتاب مسلم میں حجاج قشیری نیسابوری کی کتاب چاپ دار الفکر باب حکم الفی صفحہ نمبر 885، یہاں پر حدیث طویل ہے 4468، یہاں پہ عمر صاحب خود کہتے ہیں اپنی زبان سے، قال ابو بکر ما نورث ما ترکنا صدقہ فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا. اے علی اور اے عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اے علی سلام اللہ علیہ اور اے عباس، ابو بکر نے جو ہی کہا ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، تم دونوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر کاذب بھی ہے، عاصم بھی ہے، غادر بھی ہے، خائن بھی. کاذب یعنی جھوٹا، عاصم گناہگار، غادر یعنی غدار، خائن یعنی خیانت کرنے والا. اور اس کے بعد ابو بکر کے بعد میں ابو بکر کا وصی بن گیا، فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا. تم دونوں کا یہ عقیدہ ہے، یہی ہے کہ میں عاصم ہوں، گناہگار ہوں، غادر ہوں، خائن ہوں، کذاب ہوں، جھوٹا ہوں. اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو نہیں جھٹلایا. اب آپ کہتے ہیں کس حدیث کے ابتدا میں یہ ہے کہ عباس نے علی علیہ السلام کو گالی دی. عباس وہ تمہاری حدیث ہے، تم ثابت بھی کرو نا شیعہ کتب سے کہ عباس ابن عبد المطلب نے امام علی علیہ السلام کو گالی دی ہے، تو یہ ہمارے نزدیک عباس پہ تان ہے، یہ عباس نے غلط کام کیا. وہ آپ کی حدیث ہے، یہ شیعہ حدیث ہے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی کتاب میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر دونوں کو کاذب، آثم، غادر، خائن سمجھتے. یہ بات کہنا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں. اچھا صحابہ کے متعلق آپ نے کہا کہ صحابہ کے متعلق اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. آیت آپ کو دکھاؤں میرے محترم ناظرین، یہ سب صحابہ کے لیے، یہ سب صحابہ کے لیے نہیں ہے میرے بھائی. یہ سورہ مبارکہ نساء میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالهم وانفسهم فضل اللہ المجاہدین باموالهم وانفسهم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى. وہ جو مومن ہے اس میں منافق صاحب آتے ہی نہیں ہیں، مومنین کی بات ہو رہی ہے. وہ مومن جو جہاد نہیں کر سکتے مگر یہ کہ وہ مثلا کوئی اندھا ہے کچھ ہے، وہ اس کو جہاد کرنے سے یہ قاصر ہے. وہ جو جہاد نہیں کرتا اور وہ جو جہاد کرتا ہے اپنے مال کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، یہ دونوں برابر نہیں. فضل اللہ المجاہدین باموالهم وانفسهم علی القاعدین درجہ. فضیلت دی ہے اللہ نے جو مال سے، نفس سے جہاد کرتا ہے، ان کے مقابلے میں جو جہاد نہیں کرتا ان کے مقابلے میں ان کو فضیلت دی ہے. وکلا وعد اللہ الحسنى. اللہ نے سب کو حسن آخرت کا وعدہ دیا ہے، لیکن یہ کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، جس کے دل میں ایمان ہے، جو خائن نہیں ہے اس کی بات ہو رہی ہے، دوسروں کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ جس آیت سے آپ نے استدلال کیا کہ سب صحابہ کے، اس میں سب صحابہ کی بات ہی نہیں، یہ آپ کی جھوٹ ہے. دوسری جس آیت سے آپ نے استدلال کیا سورہ مبارکہ حدید کی آیت، سورہ مبارکہ حدید کی آیت ہے نا. پہلے آیت انسان آیت کو پڑھتا ہے، آیت کا ترجمہ کرتا ہے، اس کی شرح کرتا ہے، پھر کہتا ہے یہ آیت کیسے دلالت کرتا ہے سب پر کہ جس نے بھی صحبت پایا. پیغمبر صحابہ کی تعریف کیا ہے آپ لوگوں کے نزدیک؟ صحابہ کی تعریف یہ ہے جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی درک کیا اور اسلام لایا، ظاہر اسلام میں کلمہ، وہ صحابی. یہ ہے آپ لوگوں کی. وہ استدلال کرو کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ایسے سب لوگ جو ہیں جنت. وہ قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا. یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کس کے لیے؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. تو نہیں پاتا دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں. یہ سب صحابہ کے لیے بھی نہیں ہے، یہ پوری قیامت تک جتنے ایمان والے ہیں ان کے لیے. صحابی کا شرط ہی نہیں ہے اس میں. تو نہیں پاتا کہ قوم ایسا ہو کہ اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتا ہو، محبت کرتے ہوں ان سے جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، گرچہ وہ ان کے آبا ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے اخوان ہوں یا ان کے قبیلے والے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جن کے قبیلے والے کافر ہیں، مشرک ہیں، اور وہ ان سے محبت نہیں کرتا، ان سے دوستی نہیں کرتا، ان سے وفا نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ کافر ہیں. اب آپ کے اپنے کتب میں عمر جو ہے وہ اسلام ہی نہیں لایا اس وقت تک جب کہ اس کے کافر نے اس کو پناہ ہی نہیں دی. کافر سے تو اس کو محبت، وہ کافر کے پناہ میں تھا. وہ کافر کے پناہ سے کب نکلا تھا عمر؟ وہ ہمیں دکھا دو. اولئک کتب اللہ فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. ان لوگوں کو، اس میں صحابہ کی شرط نہیں ہے. آج کی دنیا میں بھی کوئی ایسا ہو نا کہ ایک شخص ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا قبیلے والے ہیں، وہ اسلام سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں، ان سے وہ محبت نہیں کرتا، ان کی مخالفت کرتا. ایسے شخص آج بھی اسی آیت کا مصداق. اس میں صحابہ کی بات ہی نہیں. وَيَدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. اللہ ان سے راضی ہو، وہ اللہ سے راضی. أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس میں صحابہ کی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر، عمر نے، ان کے قبیلے والے تو سب مشرک، انہوں نے اپنے قبیلے والوں سے جہاد کیا، تو ہمیں دکھا دو، تو ہمیں دکھاؤ کہ انہوں نے کہاں پر ابو بکر، عمر نے اپنے قبیلے والوں سے جہاد کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ہے، اس وفا کی وجہ سے اپنے قبیلے والوں سے جہاد دکھاؤ ہمیں. عثمان نے کب جہاد کیا ہے وہ دکھاؤ ہمیں. اس نے اپنے قبیلے والوں سے جہاد کیا ہو دکھاؤ. میں نہیں کہتا کہ اس میں صحابہ شامل، اس آیت میں صحابہ شامل ہے، لیکن وہ ابو بکر، عمر، عثمان نہیں، اور صحابہ، وہ مخلص صحابہ کی بات. اب آپ نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا حق غصب ہوا ہے، تو انہوں نے بھلے کیوں بیعت کی ابو بکر؟ پہلے ثابت کرو کہ ابو بکر کی بیعت کی ہے، پھر عمر کی بیعت ثابت کرو کہ عمر کی بیعت کی ہے. جی ہاں، انہوں نے جہاد نہیں کیا اس لیے کہ انصار نہیں تھے ان کا جواب خود ان کی زبانی سن لو. کتاب الاحتجاج سے، کتاب الاحتجاج للطبرسی رحمہ اللہ، الجزء الاول، صفحہ نمبر 446. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ
वसल्लम हमेशा कहते थे कि मैं मजलूम हूँ। अशअथ इब्न कैस जो अबू बकर का की बहन का शौहर था, उसने कहा या अमीर अल-मोमिनीन लिमा लम तضرب بسيفك ولم تطلب بحقك قال يا अशअथ قلت قولا فاسمع الجواب وعه واستشعر الحجة ان لي اسوة بستة من الانبياء۔ अशअथ इब्न कैस तूने कहा, अशअथ इब्न कैस ने पूछा कि आप कहते हैं अबू बकर उमर ने मेरा हक छीन लिया, तो उनसे क्यों जिहाद नहीं किया अपने हक छीनने के लिए? तो फरमाया कि तुमने एक सवाल किया तो उसका जवाब सुन लो। मेरे पास 6 अनबिया के नमूने हैं कुरान, 6 अनबिया के उसमें हैं कुरान। अव्वलुहुम नूह अलैहिस्सलाम हैथु क़ाल फदअ रब्बहु अन्नी मग़लूबुन फंतसिर। पहली बात यह कि नूह अलैहिस्सलाम ने कुरान में कहा कि नूह ने अपने रब को पुकारा और कहा अन्नी मग़लूबुन फंतसिर, या रब मुझे शिकस्त हो गई, कौम अना मग़लूब, मेरी कौम ने मुझे शिकस्त दी, मैं बेबस हो गया, मैं बेबस हूँ, मेरे पास नहीं है कोई चारागाह अपने कौम का मुकाबला करने के लिए। फंतसिर मुझे नुसरत दे। फ़इन क़ाल क़ाइलुन इन हाज़ा लगैर ख़ौफ़िन फ़क़द कफ़र। अगर कोई शख्स ये कहे कि नूह अलैहिस्सलाम ने ये जो कहा है कि इन्नी मग़लूबुन, मेरे पास चारा नहीं है, बस नहीं है कौम का मुकाबला करूं, ये अपने कौम से खाइफ नहीं थे, अपने कौम की हैबत से, अपने कौम की तलवार से नूह अलैहिस्सलाम खाइफ नहीं थे, काफिर है। नूह ने खुद कहा कि मैं मग़लूब हूं। व इल्ला फलवसीउ अअज़र, बस अगर इसको मानते हो कि नूह अलैहिस्सलाम नबी होकर अपने कौम की तलवार, कौम के जंग से, अपने कौम के मुकाबला करने से वो खाइफ है, अगर वो माज़ूर हैं तो मैं उन अनबिया का वसी हूं, मेरा उज़्र भी, मैं उनसे ज्यादा उज़्र रखूं। व थानीहुम लूत अलैहिस्सलाम, दूसरा लूत अलैहिस्सलाम, लौ अन्न ली बिकुम कुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद फ़इन क़ाल क़ाइलुन इन्नहु क़ाल हाज़ा लिग़ैरि ख़ौफ़िन फ़क़द कफ़र व इल्ला फ़लवसीउ अअज़र। दूसरा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, लूत ने क्या कहा? लूत ने ये कहा कि मैं, लूत के कौम दाखिल हो गए उनके घर, उनके मेहमान थे जिब्रील अलैहिस्सलाम और मलाइका मुक़र्रबीन आए थे इंसान के रूप में, तो कौम दाखिल हो गए, कहा कि हम आपके मेहमानों के साथ ज़िना लिवात करना चाहते हैं, लिवात करना चाहते हैं। ये सूरह हूद में है। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा काश मेरे पास कुव्वत होता, ताकत होता, मैं आपसे लड़ता। अगर कोई कह दे कि ये लूत अलैहिस्सलाम के पास कुदरत था, ताकत था, जिहाद था, इसलिए जिहाद नहीं, उसके बावजूद जिहाद नहीं किया, तो वो काफिर है, तो वो काफिर है। अगर तुम मानते हो कि लूत अलैहिस्सलाम ने इसलिए जिहाद नहीं, ऐसे कमीने लोगों के साथ, ऐसे कमीना कि एक नबी के घर दाखिल हो गए हैं जबरदस्ती और कह रहे हैं कि हमें इजाजत दो, आपके मेहमानों के साथ हम लिवात करेंगे, हम साडमी करेंगे, लिवात करेंगे आपके मेहमानों के साथ। लूत अलैहिस्सलाम ने इनके साथ जिहाद नहीं किया है। अगर वो साहिब गैरत है, साहिब इज्जत है, साहिब शरफ है, साहिब शुजाअत है, इसके बावजूद उसने जिहाद नहीं किया, उसकी उज़्र है, तो वसी का भी उज़्र, अगर नबी का उज़्र है तो वसी का भी उज़्र। व थालिथुम इब्राहीम खलीलुल्लाह हैथु क़ाल वअतज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह। सालिस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन कौम को बहुत पुकारा, कोई ईमान नहीं ला रहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालते हैं, आग गुलिस्तान बन जाता है, गुलशन बन जाता है, फिर भी ईमान नहीं लाता। फिर फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि मैं आपको वअतज़िलुकुम वमा तदऊन, जिस खुदा तुम्हारे खुदाएं वगैरह वगैरह नमरूद वगैरह, मैं तुमको छोड़ दिया, मैं जा रहा हूँ, अपने शहर छोड़ के चले गए, परदेश में चले गए जहाँ पे कोई नहीं, फिलिस्तीन चले गए। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम साहिब शुजाअत हैं, साहिब मर्दानगी हैं, साहिब शरफ हैं, इसके बावजूद उन्होंने शिकस्त कबूल करके कौम से ईमान से मायूस होकर चले गए परदेश में, तो वसी का अगर वो माज़ूर है तो वसी भी माज़ूर। राबिअहुम मूसा अलैहिस्सलाम फफरिरतु मिनकुम लम्मा खिफ्तुकुम, सूरह मुबारक शुअरा में मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन से कहा मैंने आप लोगों से भाग गया, मैं आप लोगों से फरार हो गया, जब मैं आप लोगों से डरा, जब मुझे पता चला कि तुम मुझे कत्ल करने लगे हो तो मैं यहाँ से फरार होकर चला गया मदाइन शुआइब। अगर वो इस तरह कह सकता है, साहिब शरफ, साहिब शुजाअत, साहिब मर्दानगी, अल्लाह की जानिब से सब कुछ उसके पास है, मूसा अलैहिस्सलाम के पास क्या नहीं है, अगर वो कह सकता है तो वसी अलैहिस्सलाम भी ये कह सकते हैं कि अगर उनके पास साथी नहीं है तो अपने वक्त के फिरऔन के सामने वो जिहाद न करे। व खामिसुम अखू हारून अलैहिस्सलाम, पांचवा मेरे पास जो उसवा है वो हारून अलैहिस्सलाम। यब्ना इन्नल कौम इस्तदअफूनी व कादू यक़ूलूननी, पांचवा मेरे पास उसवा कौन है? हजरत हारून अलैहिस्सलाम अपने कौम में मौजूद है, साहिब मौजिज़ात, शुजाअत, मर्दानगी। कुरान में मौजूद है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उश्दुद बिही अज़री, हारून के ताकत की बदौलत मेरे कमर को बांध ले या अल्लाह, उसको मेरा कुव्वत बाजू बना दे। मूसा अलैहिस्सलाम के कुव्वत बाजू, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, उनकी मर्दानगी, उनकी शरफ, उनकी शुजाअत, कोई शक नहीं, कोई शक करे तो काफिर है। उन्होंने क्या कहा जब कौम ने बछड़े की इबादत शुरू की? उन्होंने कहा अपने भाई से, ए मेरे भाई, इन्नल कौम इस्तदअफूनी व कादू यक़तलूननी, आपके कौम ने मुझे कमजोर बना दिया, कौम ने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया, बनी इसराइल ने मुझे अकेला, आप कौम, आपकी उम्मत ने मुझे अकेला कर दिया और मुझे कत्ल करने लगे थे। अगर हारून अलैहिस्सलाम इसी दलील के बिना पर कि वो अकेले थे, उनके पास कोई नहीं था, जिहाद नहीं किया, तो वसी अलैहिस्सलाम, हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम भी, ये शरीयत, कुरान तो यही कुरान है भाई, दीन तो यही दीन है, अगर वो भी जिहाद नहीं करते तो कौन सी बड़ी बात है। वसादिसुम अखी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छठा मेरे पास जो उसवा है मेरा भाई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुन खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि व हैसु ज़हब इलल गार व नव्वमनी अला फिराशिह, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार को चले गए, मुझे अपने बिस्तर पे लिटाया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख जाते ना अपने
شہر ہے, مکہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حرم ہے, کعبہ ہے ادھر. مدینے میں تو اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا نا, اپنا شہر ہے, اپنا گھر ہے, ان کی بیٹی اپنے گھر میں سوئی ہوئی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. وہ اپنے ناموس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ نبی پہ اعتراض کرو نا, وہ کافر بن جاؤ. مشرکین یہی تو اعتراض کرتے تھے. انہوں نے اپنی بیٹی کو, اپنی بچی کو چھوڑ کر, اپنے گھر کو چھوڑ کر رات کی تاریکی میں بھاگ گئے. یہ کوئی نبی ہے؟ یہ کوئی پیغمبر ہے؟ اور ہمیں فریب دیا ہے, ہمیں دھوکہ دیا, اپنے بستر پہ اپنے چچا زاد بھائی کو سلا دیا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چلے گئے, ایسے ہمیں دھوکہ دے کر لاکھ کی تاریکی میں چلے گئے. یہ کیسے نبی؟ نہ مردانگی, نہ سجیر باللہ, نہ شجاعت, نہ کچھ بھی نہیں, رات کی تاریکی میں چلے گئے. یہ کوئی نہیں, ہاں مذاق اڑاؤ. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شرف, اپنی ناموس, اپنی بیٹی کو اپنے گھر چھوڑ کے, اپنے بھائی کو اپنے بستر پہ سلا کے, اس طرح کفار کو دھوکہ دے کر, ان کے ساتھ اس طرح مکر کر کے کہ وہ نہ سوچیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے, وہ رات کی تاریکی میں جاتے ہیں, غار میں چھپ جاتے ہیں, غار میں چھپ جاتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس فوج نہیں ہے, کیونکہ پوری ان کی قوم جو بدبخت قوم ہے. قوم ان کی کیا, کون سی قوم؟ بدبخت قوم ہے. قریش والے, مکے والے بدبخت. اس کے بجائے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے, تصدیق کریں, ان کہہ رہے ہیں کہ یہ ساحر ہے, جادوگر ہے, جھوٹا ہے, شاعر ہے.